सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल नाज़रीन। माह मई साल 2025 के 8वीं आज तारीख है और सुबह के बज चुके हैं बराबर 8। जुमेरात का भी दिन है और हस्ब मामूल दिन का आगाज़ आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK के और एक नए ताज़ा शुमारे से ही हुआ चाहता है। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम में दो मेज़बान होते हैं, दो मेज़बानों के साथ पूरी टीम भी होती है। तो आपका तहे दिल से इस्तकबाल कर रही हूँ मैं, आपकी मेज़बान नाज़िमा, और मेरा साथ निभाएंगे वसाफ जिलानी। पूरी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। खुदा इलम यज़िल का लाख लाख करम कि आज की खूबसूरत सुबह देखना भी हमें नसीब हुआ। दिल में यही उम्मीद है, लबों पे यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हर एक मुश्किल से, हर एक आफत से हम सबको महफूज रखे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे वसाफ जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा, आपका नाज़िम ईद रसी प्यार खुलूस मोहब्बत बरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और मुझे लगता है मौसम के हवाले से अपडेट्स पहुँचाएँ, लोगों को भी इंतजार रहता है मौसम और शहरों की क्या आज हाल रहेंगे। तो नाज़िम मोहतरम, श्रीनगर जम्मू लेह में मतला जुज़ी तौर पर आलूद रहेगा और श्रीनगर में ज़्यादा से 26 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 33, कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस, लेह में 10 और कम से कम रात का कम से कम दर्जा हरारत मंफी 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को पहले करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। एक कट ऑफ टाइमिंग के बाद छोटी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना, पहले करगिल से श्रीनगर की तरफ और एक कट ऑफ टाइमिंग के बाद श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज शोपियान से पुंछ की तरफ रवाना किया जाएगा। और नाज़िम मोहतरम, मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और अवली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। तो नाज़िम मोहतरम, ये तो मौसम और शहरों के हमने अपडेट्स आप तक पहुँचाए। और नाज़िमा, आज मौसम बड़ा सुहाना है और पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं मौसम में बड़ी बेहतरी है। लेकिन मौसम के साथ साथ ही हालांकि हमने देखा कि शाम सुबह उबरना राजखंड के साथ और उसके बाद हालांकि दिन में ठीक ठाक होता है एक 3-4 बजे के करीब, बट पोलन ने बड़ा परेशान किया हुआ है। इस एक तो गर्मी है ही और पोलन ने बड़ा, और उसकी वजह से इन्फेक्शन देख रहे हैं, जुकाम, साश, और हालांकि अगर मास्क तिश लगावा तेम्पत तिश पोतुस अंदर आसान तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस हवाले से भी जो है जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो गर्मी बैठे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये तो पोलन के हवाले से। और जब मैं यहाँ की ओर आ रहा था सुबह, बड़ा अच्छा लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं फील्ड्स में, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट की ओर मेरा ध्यान रहता है, उसको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। हाँ, तो जब मैं यहाँ की ओर आता था तो मेरी नज़र पड़ी बच्चों पे, तो वो बड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे, और कितना ये हाउ फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। और ख़ास तौर पे जब हम छोटे छोटे बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि उनका जो है जहन जो नशोनुमा है वो जो बेहतर, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सोच पाते हैं, एक रिलैक्स स्लीप हो जाते हैं जब आप एग्जॉस्ट महसूस करते हैं। इसके साथ साथ ही कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि अगर फ़ोन से हम शिफ्ट करके आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं, क्योंकि फ़ोन की वजह से आप बेहतर जानते हैं कि कितने मामलात हो रहे हैं, बिलखसूस हम जो छोटे छोटे बच्चों को फोन थमा दे रहे हैं। आजकल बड़ा मामला ये बन रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं बात करने की उम्र में वो बात नहीं कर पाते। आजकल अक्सर जो है डिले हो रहा है स्पीच में। और हम तो मैं कहता हूँ हम तो बड़े लकी थे कि हमारे टाइम पे इस तरीके से फोन नहीं था। और आपने बड़ा एक अहम पॉइंट प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए कि स्पीच ADHD के मामलात है, स्पीच के मामलात, ये सारी अमी फोन सत लक्ष्य वस मज फोन दिवान अक्सर बुजुर्ग वन कि यीस कालस फोन ना तार सत गंडित, लैंडलाइन ना बंद, तीस कालस सन शुर हदस मज गंडित सारी। तो अब फॉर्चुनेटली चले जरूरत है इस फोन की, बट हमने जो बच्चों को थमा दिया है, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं शायद भाग रहे हैं। बच्चों को हैंडल करना मुश्किल नहीं हो रहा तो चलो ठीक है, आप मुश्किल हो रहा है तो चलो फोन थमा देते हैं। तो ये चीज तमिस हम देखें बहुत मुश्किल में डाल देता है, अगर हम देखें कि लॉन्ग रन में क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है इसके। और दयम चीज कि अगर बाहर जा रहे
رہے ہیں چونکہ موسم کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, موسم اچھا خاصا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کے بھی معاملات ہے. اور کچھ دن پہلے یہ موسم اس واریہ تیز اس وچ کہ اپریل میں ہی ہم نے ایک ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے دیکھا. 1946 میں کہا جا رہا ہے کہ سری نگرس مز 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ آمت کرنا, آئی گیس 29-30 ڈگری سیلسیس اینڈ کوکرناگس مز تھی 1946 مز گومت. تمہ پتہ اپریلس مز ونکس یہ موسم آسن یہ ٹھیک کات علامتی کات. اور اکثر کہا جا رہا ہے اس ٹائم پہ اس سال میں یہ پریڈکشن ہے کہ موسم جو ہے کہ موسم اس سال ذرا گرم ہی رہے گا, اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں, پانی پیے یا پھر ٹیٹرا پیکس آتے ہیں وہ آپ پییں. بے شک میں بسا ناظمہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ واٹر انٹیک ہمارا بہت لیس فیل لائی, کیونکہ یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یوتا ضروری شنکیں بیکاز ہم کولڈ ریجن میں رہتے ہیں اور ہمارا اتنا پسینہ نہیں نکلتا ہے, بٹ باڈی کو اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے واٹر ریکوائرمنٹ, سو اس 2-2.5 لیٹر مجھے لگتا ہے کہ انٹیک جو ہے لینا چاہیے سو دیٹ کی ول کیپ ہائیڈریٹڈ ourselves. So وہ بہت یہ خیال ہے کہ بڑوں کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ڈاکٹرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ ونکینس یل تاپتا تان پیک آورز آسان 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے 12 سے 3 بجے تک کا, وہ کوشش کریں کہ بڑے بزرگ اگر کوئی مجبوری نہ ہو باہر جانے کی تو اندر ہی رہے, کیونکہ خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک کے بڑے معاملات رہتے ہیں, اس لیے اوور آل احتیاط برتنے کی بہت ضرورت ہے. پولنس کا سیزن بھی ہے, الرجی واریاہ ونکینس گژھان, تمیک تہ خیال تھاون ماسکین لاگان, بیٚیہِ یِم پورے نسخے آسان شامس گھر بہت قہوہ تہ چین, وہ بھی آپ کوشش کریں سب کریں کیونکہ اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہیں. اگر وصاف آپ کچھ اور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ کچھ اور اپڈیٹس بھی ہے جو ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے اور ضروری معلومات ہے, اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہمارے ناظرین تک پہنچے. اور پہلے ہم بات کریں گے کشمیر یونیورسٹی کی. کشمیر یونیورسٹی سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 10 تاریخ تک اور 10واں دن جو ہوگا یعنی 8, 9 and 10 جتنے بھی ایگزامینیشنز ہونے جا رہے تھے کشمیر یونیورسٹی سے ان کو فی الحال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. آج کل اور پرسوں 10th تک انکلوڈنگ 10th. اس کے علاوہ جو ہے کلسٹر یونیورسٹی سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج یعنی 8 تاریخ کو جو امتحانات ہو رہے تھے کلسٹر یونیورسٹی سے انہیں بھی فی الحال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور جموں یونیورسٹی سے بھی ایسی کچھ خبر آ رہی ہے کہ 8 سے 10ویں تاریخ تک جتنے بھی امتحانات ہو رہے تھے انہیں فی الحال کے لیے منتوی کر دیا گیا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو بارامولہ, کپوارہ, گریز, اونتی پورہ اور سری نگر ایئرپورٹ کے ارد گرد ہے, گرد و نواح میں ہے, وہ آج بند ہی رہیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جموں کے 5 ڈسٹرکٹس میں بھی سکولز, کالجز اور جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو وہ بند رہیں گے. اور یہ 5 ڈسٹرکٹس ہیں جموں, سانبا, کٹھوا, راجوری اور پونچھ. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ کل بھی حاجی صاحبان کی فلائٹ کینسل ہوئی اور آج بھی ایسا ہی رہے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال کے لیے جو ٹیمپرری جو ہے آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں, کلوجر ہے فی الحال شری نگر ایئرپورٹ کا, تو کل اور آج فی الحال کے لیے ملتوی بتایا گیا ہے. اور 9th یعنی کل کی تاریخ کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جو فلائٹس رہیں گی انہیں کینسل ہی کر دیا گیا ہے. ہم اور یہ خالی ناظمہ سری نگر ایئرپورٹ نہیں ہے بلکہ نارتھ سائڈ کے بہت سارے ایئرپورٹس کا آج آپریشن فلائٹس نہیں اٹھیں گی, نہیں رہے گا. تو اس لیے اس چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس ماحول میں جو شاید کہیں نہ کہیں ایک خندق سی ہے اس کو ذرا بہتر کرے اور امن کا ماحول پھر سے بحال ہو. فی الحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا موڈ ہم بہت بہترین کرنے کی کوشش کریں گے. اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ ایک پیارا سا نغمہ آئے گا اور یہ نغمہ جو ہے ہم تک پہنچائیں گے شاہی ممتاز. آئیے ساتھ مل کے لطف اندوز ہوتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. लाल छुम
جناب علی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور امید کرتے ہیں اس خوبصورت سی سوغات کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا چائے کی چسکیوں کے ساتھ. اور ناظرین محترم، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان سے، لیکن تھوڑی سی انفارمیشن آپ تک دے دوں کہ آج ایک خاص دن ہے اور اس خاص دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن کیا خاص دن ہے اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار، کیونکہ میں ناظمہ کی اور کیوں دوں گا. اس وقفے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں اور ناظمہ آپ کو بتائیں گے آج کون سا خاص دن ہے. خیر ناظرین محترم، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جی ناظرین محترم، گرم گرم نون چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ گڈ مارننگ JNK ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور جس طرح سے وصاف نے بھی آپ کو آغاز میں ہی بتا دیا کہ آج ایک خاص دن ہے، تو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ آج ریڈ کراس ڈے ہے، ورلڈ ریڈ کراس ڈے، جسے ہم ریڈ کریسنٹ ڈے کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس نام سے ہمیں حالانکہ اسکول میں ہی آشنا کر دیا گیا تھا. ایک ہیومینیٹیرین موومنٹ ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب اور اس کا صحیح مقصد جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے. اور اسی حوالے سے آج کے مہمان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے. ان سے آپ آشنا ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. بلکہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹوڈیو میں یا پھر اس دوردرشن کے ایک فرد کے جیسے ہیں، کیونکہ اکثر آپ نے ان کو یہاں پہ دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ ان کا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں انہیں بارہا بلانا پڑتا ہے اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے ہم استفادہ لیتے ہیں. تو آج ہم نے مدعو کیا ہے غلام احمد قریشی صاحب کو، جو اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں بحیثیت DGB. لیکن فی الحال آج ہم ان سے آنرری ٹریجرر جموں کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی کے بحیثیت بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت استقبال پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. جی، ہم آپ سے آپ کا تعارف کیا مانگے، کیونکہ ہم آپ کو ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروگرام میں آئے دن جو ویورز ہیں ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے مختصراً اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے. ہاں، آپ کی دوردرشن کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ریڈ کراس ڈے کے حوالے سے مجھے یہاں مدعو کیا. اصل میں ایک ہندوارہ سے کچھ 5-5.5 کلومیٹر ایک گاؤں ہے بٹ پورہ ماگام میں میری پیدائش وہیں ہوئی ہے. تو میں نے ابتدائی تعلیم وہاں کا نزدیکی گاؤں ہے 2-3 کلومیٹر دور، تب پیدل جانا پڑتا شہلال. وہاں میں نے 6 تک تعلیم پائی ہے. اس کے بعد پھر ماگام ہمارا ہائی اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے. تو اس کے بعد کالج میں گیا، وہاں میں نے سوپور ڈگری کالج میں گریجویشن کی. لیکن میٹرک سے گریجویشن تک میں ہمیشہ مجھے فرسٹ ڈویژن آتی رہی مجھے ڈسٹرکٹ. تو اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے داخلہ لیا کشمیر یونیورسٹی میں. میں نے MA اکنامکس کیا ہے اور میں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اکنامکس کا اقتصادیات جو فیکلٹی آف سوشل سائنس اس کا پہلا گولڈ میڈلسٹ وہاں سے. تو اس کے بعد یہ کون سا سال ہے؟ یہ 1977. 1977. ہاں، 12 اکتوبر 1977 کو ہمیں گولڈ میڈل دیا گیا تھا. اس وقت کے گورنر صاحب تھے تو جناب شیخ محمد عبداللہ اس وقت یہاں کے چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے دیا ہے. تو خیر یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا تعلیمی لحاظ سے. اس کے بعد میں نے پبلک سروس کمیشن سے جموں اینڈ کشمیر اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس گیزٹڈ سروس ایگزامینیشن پاس کی. تو اس کے بیس پر میں سب سے پہلے میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی 1978 میں میں اپوائنٹ ہو گیا آن کوالیفائنگ دس ایگزامینیشن تھرو پبلک سروس کمیشن از اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ اسٹیٹسٹکس. تو میری سب سے پہلی جو پوسٹنگ ہو گئی وہ راجوری میں ہو گئی ڈسٹرکٹ اسٹیٹسٹیکل آفیسر.
تو وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ساتھ ہی 84 میں میں نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس ایگزامینیشن بھی کوالیفائی کیا اور میں اپوائنٹ ہو گئے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, بٹ آئی ڈیڈنٹ جوائن. کون سا ایئر تھا, کس وری 1984 کا. تو خیر یہ کیریئر کی بات ہوتی ہے, لیکن میں ہاں مجھے آرڈر ملا تھا ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, لیکن میں نے جوائن نہیں کیا کیونکہ میں پہلے ہی پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, ڈپٹی ڈائریکٹر بننے والا تھا. ٹھیک, میری چوائس یہی تھی, میں اپنے ہی اسی آرگنائزیشن میں رہ گیا. تو بحثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹارٹ کیا, دین اوپر جاتے جاتے پروموٹ ہوتے گئے. آئی ریٹائرڈ ایز ڈائریکٹر جنرل, رادر دی فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف دس آرگنائزیشن ان 2010 مئی. تو البتہ میں اپنی ساری داستان حیات نہیں سناؤں گا, گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں, لیکن جب میں ڈی جی اکنامکس اسٹیٹسٹکس رہا 5 سال, تو سب سے پہلے جو اکنامک سروے, دی فرسٹ اکنامک سروے وچ واز پریزنٹڈ ان دی اسٹیٹ لیجسلیچر بائی دی آنریبل فائنانس منسٹر ان 2007. تو اس کا آتھر میں آیا آتھر ہے. تب سے یہ ایک ریگولر فیچر بن گیا اس بجٹ. تو اس سے وہ ریگولر فیچر تب سے بن گیا, ہر سال بنتا رہا. تو 3-4 سال رہا, تو 4 اکنامک سروس پہلی میں نے بنائی ہے, اور اس کی بہت بڑی پذیرائی ہو گئی. فائنانس منسٹر جو ہے یونین گورنمنٹ, اور یہاں بھی اپنے بھی گورنمنٹ میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. تو یہ میرا مطلب تھا جو گورنمنٹ میں میرا سروس رہی. اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میں پہلے کنسلٹنٹ رہا 2 سال پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. 12th 5 پلان جموں اینڈ کشمیر کا جو لاسٹ 5 پلان وہ بھی میں نے بنایا. تو اس سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں گا دی میڈن BPL سروے ان دی انٹائر کنٹری, کیونکہ پلاننگ کمیشن کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے ٹو رائٹ اینی تھنگ اینی اسٹیٹ گورنمنٹ آن پاورٹی. لیکن میں نے وہاں کیس پلیڈ کیا بیکاز اور اسمبلی یہاں ڈیسیژن ہوا تھا کہ یہاں ایک اسپیشل سروے ہوگا BPL کی. کچھ کنٹروورسی چلی تھی فگرز کے بارے میں. دین اٹس واٹ اسائنڈ ٹو مائی ڈائریکٹریٹ. میں نے انہوں نے میری اس سروے کو اپروو کیا. یہ سروے 2008. ہاں موجود ہے یہاں, اس کا ڈاکومنٹ موجود ہے. تو اس کے بعد خیر اور بھی چیزیں ہو گئی. مطلب یہ جب واجپئی گورنمنٹ میں ایک بن گیا تھا اسپیشل امپلائمنٹ دس پیکیج فار کریٹنگ 1 لاکھ جابس, وہ بھی میں نے بنایا. وہ میں نے بنایا. آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی واز ڈائریکٹر پلاننگ ان دی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. خیر یہ میری وہ جو سرکار جو عہدہ تھا تو وہ نبھا دیا, کوشش کی اپنی نبھانے کی, اپنی ملک کی, اپنی اس وطن کی خدمت کرنے کے لیے. اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا میں پلاننگ میں کنسلٹنٹ رہا, تو 12th 5 پلان میں نے بنایا. تو اس کے بعد میں رورل ڈیولپمنٹ میں اسٹیٹ کوالٹی مانیٹر رہا. اس کے بعد ہاؤسنگ میں رہا, جو پرائم منسٹر آواز یوجنا ہے, تو وہاں بھی میں رہا 2 سال اسٹیٹ کوآرڈینیٹر اس کا. تو اس کے بعد پھر گورنر صاحب نے مجھے یہاں آنریری ٹریجرر بنا دیا. یہ آنریری پوزیشن ہوتی ہے, اٹس این آنر. تب سے میں چلا رہا ہوں پچھلے سمجھو کچھ 8-9 سال سے. بہت خوب. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, اور کتنے آرام سے وصاف نا یہ بول رہے کہ ایسا کیا. اور مطلب یہ اس سے پہلے چونکہ وصاف کے ذہن میں بہت سے سوالات. اور بھی ایڈ کروں گا, آئی ایم دی آتھر آف 8 بکس. میری 8 بکس ابھی تک ادب کے ساتھ ہاں جو اسلامیات, اکنامکس, ڈیولپمنٹ ان کے بارے میں ہو گئی ہیں. اس وقت میری 2 کتابیں زیر اشاعت ہیں. ایک اردو میں ہے کشمیر میں اسلام, آغاز و پھیلا, اردو میں ہے, اور انگریزی میں ہے میجر ریلیجنز ان کشمیر. بائی سپٹمبر اکٹوبر دیز ول بی ریلیزڈ فار پبلک بینیفٹ. بہت خوب. برونز سمو ریڈ کراس کن اس کرو تمچ کت, لیکن مختصراً چونکہ اس سے پہلے وصاف مجھے ٹوکے, لیکن ایک سوال ہے ذہن میں. اکثر ونکینس ونان کہ سن بڑ سن بزرگ یا تم پتہ جنریشن سان والدینن ہز, تم اکثر ونان کہ اس پکان واریاہ کلومیٹر, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, میں ابھی اسی لائن پہ ہوں.
ونکس ییژہ سہولیات ونکس ہیکو اس ونت کہ شاید تیوتہ چھن اس ہیکان کرت کی جس طرح سے آپ خود بجا فرما رہے کہ کیس کی پوزیشن کو آپ نے اس ٹائم پہ ترک کر دیا, آپ نے چاہیے نہیں تھی کیونکہ آپ اپنے میں خوش تھے, ماشاءاللہ اتنا حاصل کیا ہوا تھا. سو سفر ورنتو کہ سو کلومیٹرز پکن تمہ پتہ ییٚلہِ ونکس تُہۍ پرُن چھُ وٕچھان کوٗتاہ فرق چھُ باسان, فکر چھُو کھسان, کیا چھُ معاملہٕ سُہ ؤنتو تفصیٖلن کۭژاہ محنت ٲس تمہِ وِزِ؟ نہ یُس برونٛہِم وقت اوس اکثر ٲسۍ تمہِ ساتہٕ لُکھ بڑٕ محنت کش. بہٕ اوسُس پانہٕ تہِ یہِ مطلب بہٕ اوسُس تۄہہِ ونان سکوٗل ٲسۍ گژھان أسۍ پایلٹ دس ہائی اسکول تامتھ, لیکن اس کے بعد میں بتاؤں جب میں اپوائنٹ ہو گیا میری اپوائنٹمنٹ زیادہ کوپوارا میں رہی ایز چیف پلاننگ آفیسر, ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ. لیکن میں ہر روز صبح 2.5 کلومیٹر جاتا تھا, وہاں سے مجھے بس ملتی تھی. جب واپس آتا تھا تو 2.5 کلو, تب تک میری صحت اچھی رہی. پھر تھوڑا جو یہ جب آ گئی آفس میں زیادہ رہے تو اس سے صحت پر پھر اثر پڑنے لگا, ڈائبٹیز دوسری چیزیں وغیرہ. لیکن مجھے لگتا ہے وہ زیادہ وہ جو محنت کش ہونا, اپنے ہاتھ سے کام کرنا, پیدل چلنا, اپنے کھیت پر کام کرنا, یہ بہت اچھا ہے. حالانکہ میں اس وقت بھی بڑی کوشش کرتا ہوں, میں زیادہ چلتا رہتا ہوں, تو تب بھی ہے آئی ہیو ٹرنڈ 71 ایئرس اب ایج آف دیٹ. تو لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے, میری صحت ٹھیک ہے. تو خاص کر آپ لوگوں کے لیے جو بچے ہیں, یہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ یہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ مینول ورک اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ مینیل ورک. حالانکہ اگر ہم مذہبی تعلیمات کا بھی کریں گے مطالعہ تو ہمیں جو سب سے بڑی جو ہے وہ سیرت پیغمبر, وہ خود اپنا کام کرتے تھے, گھر میں خود جھاڑو دیتے تھے. یہ جو ہمارے پیغمبر خدا کی سیرت رہی, وہ اپنے گھر پر وہ جھاڑو خود دیتے تھے, حالانکہ وہ دوسرے سے بھی کرا سکتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک درس عمل ہے, جو ہاتھ سے کام کرنا ہے جتنا آدمی کر سکتا ہے, صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آدمی کچھ کما بھی سکتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. یہ تو کچھ باتیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو بالکل نوٹس کریں گے, ہماری ذہنوں میں رہیں گی. بے شک ساری خود بڑ نعمت صحت ساری خود بڑ نعمت, تو اس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. آپ سے گفتگو اور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے ریڈ کراس حوالے کے بارے میں ہم آپ سے جاننے کے, لیکن ناظرین محترم اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کرنا ہوگا انتظار, کیونکہ سنگنگ اسٹار آف جے کے ہمارا جو پروگرام آنے والا ہے, جو بڑنگ اسپائرنگ سنگرس کو موقع دے گا, پلیٹ فارم دے گا, اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس پرومو میں. راج گبرو گرت یکھنا وقت گاران ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ گڈ مارننگ جے اینڈ کے مہمان تشریف فرما ہے غلام احمد قریشی صاحب, جو آنری ٹریجرر ہیں ریڈ کراس جموں اینڈ کشمیر. ماشاءاللہ غلام احمد قریشی صاحب یوستون ذاتی طور اس سے پہلے کہ آپ ریڈ کراس حوالے سے آنا چاہیں گے ہم کہ آج امیک اوبزرو یوان دہ کرنا دہ تھیم کیپنگ ہیومینٹی الائیو. لیکن اس سے پہلے دہ ریڈ کراس ڈے اوبزرو کرنا, ات پٹ کن کیا پس منظر ریڈ کراس یہ موومنٹ یہ کیا اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ہاں, جہاں تک ورلڈ ریڈ کراس ڈے منانے کا تعلق ہے, اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ کراس موومنٹ کا جو فاؤنڈر تھا سر جین ہنری ڈونٹ, یہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے تھے, بائی پروفیشن ایک بزنس مین تھے. اس کا جو یوم پیدائش ہے وہ 8 مئی 1828 تھا. اچھا. تو چونکہ انہوں نے ایک بڑی آرگنائزیشن کو, انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل آرگنائزیشن, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن, جس سے ہم ریڈ کراس موومنٹ کہتے ہیں, یا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ کہتے ہیں. ریڈ کریسنٹ کیا آپ کو میں بتاؤں گا. تو جسے ہم کہتے ہیں, تو اس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو اسی کی جو خدمات, جو اس نے نمایاں خدمات اس سلسلے میں ہیومینیٹیرین ایڈ میں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, بلا لحاظ مذہب و ملت قوم کرنے کے لیے جو اس نے وہ کام کیا تھا,
سعادت مندی کا کام. جی. تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہر سال ہم 8 مئی کو یہ دن منا رہے ہیں تاکہ اس کی خدمات کو سراہا جائے اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم اس کی طرف راغب کریں کہ وہ اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے، انسانی خدمت کے لیے بغیر کسی مالی منفعت کے اپنی خدمات کو، اپنی زندگی کو وقف کریں. دراصل یہ جو سر ہنری ڈوننٹ تھا، جو ہی از نون ٹو بی دی فادر آف دی ریڈ کراس موومنٹ آل اوور دی ورلڈ، یہ ایک بزنس مین تھا لیکن گھریلو حالات بھی اس کے اچھے تھے. اس کی ماں اچھی پڑھی لکھی تھی، اس کے والد صاحب بھی بڑے اچھے لکھے تھے. اس کے والد صاحب اکثر جایا کرتے تھے پریزنز میں اس وقت. اچھا. تو وہ دیکھتے تھے اگر کوئی پرزنر ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں، ابتر ہے، اسے کسی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، کھانے کے حوالے سے، دوائی کے حوالے سے، کپڑے کے حوالے سے، وہ اس کے لیے ارینج کرتا. تو اس کی ماں جاتی تھی ہمسائیگی میں، اگر کوئی لیپراسی پیشنٹ ہے، اکثر ہم جھجک جاتے ہیں کہ کیا کریں گے، یہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ آئے، تو وہ جاتی تھی اس قسم کے، یا معذور ہو کوئی لڑکا بچہ ہو، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے. اس سے اس بچے پر بہت اثر پڑا. تو الٹیمیٹلی اس نے ایک کتاب لکھی اپنی. پہلے اس نے بزنس سٹارٹ کیا ڈائری فارم، پھر اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس نے چاہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی وہ میں پریزنٹ کرنے کو نیپولین. بالکل. آپ کتاب پہ ہمو اس کتھا کھالیں خطر معافیات کتاب پہ ہمو اس ہمارے ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. تو پہ یہ تو رکن اور یہ کنٹینیو کریں گے ہم یہ گفتگو. ناظرین محترم رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ چند سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر سنیے گا، ایل جی اٹینڈز ہائی لیول سیکورٹی میٹنگ چیئرڈ بائی ہوم منسٹر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، سی ایم عمر ہولز ایمرجنسی میٹنگ اسیسز سچویشنز ان بارڈر ڈسٹرکٹس. اور آخری سرخی، گورنمنٹ ول انشور سیفٹی آف ایوری سٹیزن، ایل جی ٹیک اسٹاک آف سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر بارڈر ڈسٹرکٹس. جی میرے پاس اردو روزنامہ سے یہ سرخی لکھتے ہیں، بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان وزیر اعلیٰ نے سرحدی اضلاع کے لیے 5 کروڑ روپے کے ایمرجنسی فنڈز واگزار کیے. وزیر دیگر اضلاع کے لیے 2 کروڑ روپے کا دیا گیا ہے حکم. جی میرے پاس ایک اور مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ہے، اور لکھتے ہیں، جموں کشمیر میں ہائی سیکیورٹی الرٹ، حساس مقامات کی سیکیورٹی سخت. جی اور میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ سے یہ خبر، موجودہ صورتحال کے پیش نظر ڈی سی آفس سری نگر میں 24/7 مشترکہ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. جی میرے پاس ایک اور اردو روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ کو پہنچانا چاہیں گے، سوشل میڈیا پر سیکیورٹی تعیناتی کی ویڈیو شیئر کرنے سے کریں گریز سائبر پولیس کشمیر. جی اردو روزنامہ میرے پاس، اس سے یہ خبر لکھتے ہیں، جموں کشمیر میں بالعموم اور وادی کشمیر میں پیٹرول، ڈیزل، غذائی اجناس، ادویات کی کوئی قلت نہیں، لیکن لوگوں کا کچھ اور ہی کہنا ہے. لکھتے ہیں، نارمل پیٹرول دستیاب نہیں، پیٹرول پمپوں کے سامنے بڑی بڑی قطاریں دیکھنے کو ملی. اس حوالے سے دیکھا جائے. جی اور ابھی ناظمہ میں اس حوالے سے کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا، اور یہ بڑی ایک دقت ہے کہ بڑا پیٹرول پمپ، پیٹرول شارٹیج ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ لوگوں کا کچھ اور کہنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی ذرا کمنٹس موصول ہو رہے ہیں. بالکل، اور اللہ تعالیٰ پہ پوچھ رہے معاملات وہ بہتر جانتے ہیں. خیر ناظرین محترم، میرے پاس آخری روزنامہ اس سیگمنٹ کا، اور روہت شرما اناؤنسز ٹیسٹ ریٹائرمنٹ ول کنٹینیو ان او ڈی آئیز. اور اس سے پہلے روہت شرما نے T20 ورلڈ کپ جیت کے ریٹائرمنٹ لیا تھا، اور کل
شام میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں فرام ٹیسٹ کرکٹ. بہت بڑا نام, بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا, بہت زیادہ کنٹریبیوشن ان کا انڈین کرکٹ میں. جی بالکل, مجھے اندازہ تھا آپ کو یہ بات پتہ ہوگی, اور جب بھی ہم کرکٹ کے حوالے سے کوئی خبر دیکھتے ہیں تو وصاف جیلانی ہمیں یاد ضرور آتی ہے. خیر, آپ کے پاس آخری اخبار تھا, لیکن میرے پاس کچھ اور روزنامے ہیں. لکھتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر آرگنائزز اویئرنیس کیمپ آن نیو کرمنل لاز. میرے پاس اور ایک اخبار لکھتے ہیں جموں کشمیر میں گلیشیروں کے پگھلنے کی رفتار تیز, قلت آب, ماحولیاتی بحران اور حیاتیاتی تنوع کو سنگین خطرہ لاحق. اور میرے پاس آخری روزنامہ, اس سے یہ خبر, روپی فالز 42 پیسہ to close at 84.77 against US dollar on heightened cross-border tensions. اسی اخبار سے آخری سرخی, آپ کے پاس بڑے بہت زیادہ, میں بھی یہی سوچ رہی یہ کیوں ہوا, لیکن آخری سرخی ہے, لکھتے ہیں ISRO to launch 52 spy satellites over next 5 years, INSPA CE چیئرمین پون گوئنکا. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہے ہیں غلام احمد قریشی صاحب, اور ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر جین ہنری کی, اور ایک بات انہوں نے بہت خوب کہی تھی, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ تتھ ونان کۄکر تچھان تہٕ پوٗتۍ ہیٚچھان. سۄے کتھ ٲسِو تُہۍ کران کہ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تِہنٛدۍ والدین پرزن میں جاتے تھے یا پھر لیپرسی پیشنٹس وغیرہ, تِمو تہِ ہیوٚچھ تی, سُے کرتو تُہۍ کنٹینیو, تتہِ پٮ۪ٹھ وایے أسۍ کِتابہِ کُن. اس کی وہ جو ہے سر ہنری ڈوینٹ جو فاؤنڈر آف ریڈ کراس موومنٹ ہے, تو اس نے ایک کتاب لکھی, تو اب اس نے چاہا کہ اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے نیپولین تھرڈ کو, تاکہ اسے کچھ معاونت مانگے. کتاب کس حوالے سے لکھی؟ کتاب لکھی اپنے اس بزنس کے حوالے سے. اچھا, بزنس کے حوالے سے لکھی تھی. کہا کہ اس کو پریزنٹ کروں گا تاکہ کچھ معاونت ملے, اس کو ایکسپینڈ کروں گا ڈائری فارم. تو راستے میں جب پہنچ گئے سال فیرنو, تو وہاں جنگ چل رہی تھی, 2 متحارب ممالک تھے, ایک اٹالی اور ایک فرانس اور دوسرا آسٹری. تو سال فیرنو جگہ جب پہنچے وہیں جنگ چل رہی تھی. اس نے دونوں جگہ دیکھا کہ وہاں بھی زخمی سولیجرس ہیں, یہاں بھی زخمی, کوئی ان کو نہیں پوچھتا. اسی طرح کے ڈیڈ باڈیز ہیں, ان کو کوئی دفن کرنا بھی مطلب کوئی اویلیبل نہیں کہ ان کو دفن کر, نو بی واز ٹیکنگ کیئر آف دم. اسی طریقے راستے میں اس نے یہ بھی دیکھے کہ لوگ مائگریٹ کر رہے, کیونکہ جنگی حالت تھے جیسے آج ہے, وہ چل رہے تھے, نو بڈی واز کیئرنگ فار دم. تو اس کے ذہن میں آ گیا کہ چونکہ ایک دل بھرا ہے صحیح کہ میں کچھ مدد کر سکوں. چنانچہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ ہزاروں میں لاشیں پڑی تھی, سم 33,000 وہاں اس وقت وہ جو وہاں ڈیتھس ہوئے ہیں اس جنگ میں. تو وہ گیا نیئر بائی لوکیلٹی میں, اس نے ان کو کال کیا, آؤ میری مدد کر لو, تاکہ یہ جو زخمی لوگ ہیں کچھ مدد ہم کر سکیں, جتنی بھی اس وقت لوکل نالج اویلیبل تھی مرہم پٹی کرنے کے لیے. تو لیکن اس وقت یہی ہماری اس آرگنائزیشن کے اصول بھی, وہاں بڑے لوگ نہیں آ گئے, جوان لوگ آ گئے, لڑکے اور لڑکے, انہوں نے اس کی کال پر لبیک کیا. تو وہ آ گئے تو اسے ملے, انہوں نے کوشش کی لاشوں کو جس دفن کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو واؤنڈڈ تھے کچھ جتنا بھی ان سے بن سکا وہاں اس وقت ان کی مرہم پیٹی کی, کچھ جانیں بھی بچ گئی. وہ بزنس میں بننے گیا تھا معاونت کرنے کے لیے, لیکن اس کا دل اتنا بڑا آ گیا, آخر انسان تو انسان ہی, اس کا دل بار آ گیا, اس نے دیکھا کوئی نہیں. He conceived that there should be some group, an organization, جہاں پروفیشنل لوگ جو اس کو امپارشلی دیکھیں, کیونکہ ایک تو مطلب ایک ملک ہے وہ اپنی دیکھتا ہے, دوسرے ملک دیکھتا ہے, 2 متحارب ہیں, کوئی ان کو نہیں دیکھتا ہے. He conceived instead of becoming a businessman, he turned to be a philanthropist. وہ واپس آ گیا, اس نے ایک اگین کتاب لی. He gave a call to all the human beings, humanists, a call from California, جہاں اس نے خود دیکھا کہ جنگ میں کتنی تباہی, کوئی دیکھنے والا نہیں. Ultimately this idea got propagated. In 1863-64 Red Cross movement was founded in Geneva under the leadership of Sir Henry John Jane Dunant. In 1800
1864 वो बन गई। तो तब से ये चला, तो उसने ये देखा कि नहीं, एक दो आदमी अगर आप अकेले चाहेंगे मदद करेंगे, कहीं आतशबाजी की हवा का कर सकते हैं, देयर शुड बी ग्रुप, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो यही हमारी इस रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद बन गई। तो उस वक्त जब ये फाउंड हो गई तो इसके 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बन गए रेड क्रॉस मूवमेंट अक्रॉस द ग्लोब: ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी सर्विस, यूनिटी, यूनिवर्सलिटी। हमारा यह काम है, देखो, गिरते हुए को थाम। अगर 2 आदमी, 2 बच्चे या 2 लड़के आपस में लड़ते, एक गिर गया, आप पहुंचे, मैं पहुंच गई, हम किसकी मदद करेंगे? हम गिरे हुए के देखेंगे, ये नहीं देखेंगे ये दुश्मन है कि दोस्त है। यही रेड क्रॉस का असूल, गिरे हुए को थाम, जिसको जरूरत होगी उसकी मदद करना। द वाउंडेड पीपल, चाहे दोस्त का हो, अपने मुल्क का हो, दूसरे का हो, we don't discriminate on the basis of religion, nationality, race. We always remain on the side of humanity. बिल्कुल सही। आपने सर ये प्रिंसिपल्स की बात की, ये जो 7 प्रिंसिपल्स आपने अभी बताए, हम भी जब यहाँ पे रेड क्रॉस को देखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी को, जिस तरह से हम पहले भी बता रहे थे कि स्कूल के वक्त से ही हमें इससे आशना किया जाता है, लेकिन हम अभी आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे बिलखसूस अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या क्या अत मज तो कोतन कोतन वातान, तुम कोर वनकन नारवर्दात जिक्र, तुम कोर ये वनकन जख्मियन हुंद जिक्र, अत मज वन तफसीलन तुम क्या क्या अत मज करान, अत मज क्या क्या इंक्लूड गसान? हाँ, जहाँ तक जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी का ताल्लुक है, ये असल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक ब्रांच, इट इज ब्रांच ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 इंडियन, हाँ, ब्रिटिश रूल में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो बन गई। अलबत्ता हमारी जो जम्मू कश्मीर की रेड क्रॉस ब्रांच है, ये 1947 में वजूद में आ गई। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर साहब होते हैं, आज के दौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो ये सब जगह ऐसा ही होता है? हाँ, ऑलमोस्ट यही है, हर स्टेट में ऐसा है। जो स्टेट ब्रांच होती हैं, इनका जो प्रेसिडेंट होता है गवर्नर होता है, उसके नीचे मुख्तलिफ सिस्टम है। यहाँ उसके नीचे है गवर्नर साहब के नीचे, ही इज द प्रेसिडेंट एट द स्टेट लेवल। उसके नीचे फिर हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इसका सेक्रेटरी होता है, और मैं इसका ऑनररी ट्रेजरर, ये इसके फंक्शनरीज। फिर एक हमारी स्टेट मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके मेंबर्स अभी तक तो नॉमिनेट होते हैं, अब के बाद वो इलेक्ट हो जाएंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स, अभी वो नहीं हुआ। ये स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर है। इसके नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। फिर उसके मेंबर्स होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एसपी, वो एक बना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी इसको हेड करता है, और स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर गवर्नर साहब है। इससे पहले यहाँ डिविजनल कमिश्नर भी था, लेकिन वो सिस्टम अब दैट हैज बीन अबंडन। अब देयर इज नो डिविजनल लेवल सोसाइटी, अब 2 ही हैं, 2 टायर स्ट्रक्चर, the deputy commissioner at the district level and state level, the governor, जनरल सेक्रेटरी, और जो उसकी कमेटी वगैरह है, ये हम काम करते हैं। हमारा जो असल में काम है, जो इसकी बात आपने की, एक तो ये है कि रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा काम होता है कैलेमिटीज, वेदर नेचुरल और मैन मेड। असल में हमारी जो बुनियाद रेड क्रॉस है, ये जंग से हो गई है, जैसे मैं बैकग्राउंड में कहता हूँ। हमारा ज्यादा काम कन्फ्लिक्ट में होता है, वार में होता है। जैसे आप देखते होते हैं गाजा में, पैलेस्टीन में वार हो रहा है, रेड क्रॉस वॉलंटियर्स अब बहुत से रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने वहां अपनी जान भी गंवा दी, कुर्बानी दे दी, बट दे ट्राइड टू हेल्प द वाउंडेड पीपल, द डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये हमारा उसूल है। एक उस वक्त रिलीफ देना, जो डिस्प्लेस्ड लोग हो गए, यहाँ जात से क्या वाक़ात हो गया, उनको राशन दे देना। वो डिप्टी कमिश्नर का काम करता है, उसे जरूरत पड़ी पैसा अवेलेबल होता है। वो ये जो अभी आपने फरमाया कि आप वो 10 रुपया 5 रुपए देते थे, ये उसी काम के लिए। ये थोड़ा सा नाज़िमा फरमा रही थी कि ऑफ द कैमरा ये कॉन्वर्सेशन होगी, मुझे नहीं लगता। नहीं, वो ठीक है कि हम तो बताते हैं, हम तो ये काम करते हैं जी। बच्चों से ले लेते थे, एक स्कूल्स में जाते थे और क्लिक, नाज़िमा मेमोरी शेयर कर रही थी, क्योंकि हमें कोई हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट इज एन ऑक्सिलरी टू द गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती है, हम इसी तरीके से करते हैं। मसलन एक स्कूल से हमारा एक जरिया है, ये टिकटें देते हैं। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको गवर्नमेंट ने
ایک آرڈر نکالا ہے 500,000 سکیل کے حساب سے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر نیشنل ہیڈ کوارٹر سے کچھ پیسہ آتا ہے. ایک تو ہم یہ ریلیف دیتے ہیں، فلڈ کا مسئلہ ہو یا ارتھ کوئک کا مسئلہ ہو، تو اس وقت ڈپٹی کمشنر از دا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ریڈ کراس کمیٹی، وہ ان کی معاونت کرتا ہے، نقد بھی اور جسم بھی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا کام ہے جس منڈیٹڈ فنکشن آف ریڈ کراس، فرسٹ ایڈ. ایک تو ہیلتھ آرگنائزیشن فرسٹ ایڈ کرتی ہے اور دوسرا ریڈ کراس، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا منڈیٹ نیشنل لیول پر صرف ریڈ کراس آرگنائزیشن کو ہے. ہیلتھ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا، ہاں ٹریننگ، اچھا ٹریننگ کرنے کے لیے مثلا 3 دن 4 دن 5 دن کا پروگرام ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایوارڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، یا کوئی والنٹیئر ہو. آپ بھی آ سکتے ہیں. 3 دن کا کیا، پھر ایگزام ہوگا، یو ول بیکم اے فرسٹ ایڈ. کہیں ضرورت ہمسائیگی میں پڑے، کسی انسٹیٹیوشن میں پڑے، تو اس وقت جو فرسٹ ایڈ ہوتا ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا تو کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ والا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس قسم کا ٹریننگ ہم دیتے رہتے ہیں. میرے پاس فگرز بھی ہیں بہت سارے، ہم نے اس ٹریننگ کیمپس اور پروفیشنل ایز ویل ایز کمرشل کر دیے پچھلے سال میں. یہ ہمارا روٹین کام ہے. ہماری غلام صاحب ات پہ کرو زانو کہ کت پہ آگو کہ اس والنٹری سروس دیوان تو بیٚیہِ کت پہ ہیٚکہِ ات منٛز اکھ والنٹیئر حصہ نِتھ، تو اس پہ آئیں گے ہم. ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور آج ہمارے سامنے مہمان تشریف فرما ہے غلام احمد قریشی صاحب، یم آنری ٹریزر ریڈ کراس جموں اینڈ کشمیر. تو غلام احمد قریشی صاحب ٲسۍ کران کہ والنٹری کت پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ اتھ منٛز پارٹِسپیشن نِتھ، تہٕ اتھ امہِ حوالہٕ کٔرِتو اَسہِ تھوڑا سا. ہاں، ہمارا اصلی دا فیس آف دا ریڈ کراس اور ایکچولی دا والنٹیئرس جو ہم کرتے ہیں. باقی اسٹافرس تو کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی فیلڈ اسسٹنٹ وغیرہ ہوتا ہے، یہ تو تنخواہ دار ملازم. اصل ہمارا کام تھرو والنٹیئرلی بیسڈ آن والنٹریز وداؤٹ اینی پیکیونری کنسیڈریشن. تو اس کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے، ہم اسکولوں میں ہائر سیکنڈری تک جونیئر ریڈ کراس بناتے ہیں. ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں. یس. اور اسی طرح کالجز ہیں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہم یوتھ ریڈ کراس بناتے ہیں جو وہاں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. ان کو ہم ٹریننگ کر دیتے ہیں. دین وی انرول دم ایز والنٹیئرس انڈر جونیئر ریڈ کراس اینڈ یوتھ ریڈ کراس. نہیں، ڈو دے گیٹ پیڈ؟ کوئی نہیں. والنٹیئرزم یہی ہوتا ہے نا، بغیر کسی پیکیونری کنسیڈریشن کے. البتہ ان کو جو ٹریننگ دینی ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، یہاں بھی دیتے ہیں. ہم کو باہر بھی بھیجتے ہیں نیشنل ہیڈ کوارٹر کے ذریعے مختلف اسٹیٹس میں، وہ ہم وہ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر وہی والنٹیئرلی اویلیبل رہتے ہیں ٹو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ٹو دا لوکل ایڈمنسٹریشن اینڈ آلسو ٹو دا سوسائٹی. کہیں لوکلٹی میں مثلا کہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل ہائی وے بند ہوتا ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں. اٹ از اے ریڈ کراس والنٹیئر جو وہاں 24 گھنٹے رات بھر دن بھر رات کر کام کرتا ہے. ریشن وہ خود جمع کرتا ہے، گاؤں میں جاتا ہے، وہاں کلیکشن کرتا ہے چیریٹی، اور پھر پیشنٹ کوئی ہو اس کو ٹریٹ کرنا آن والنٹری بیس وداؤٹ اینی consideration. They are enrolled with our organization, with the DCs, with ours. تو یہ ایک ہمارا بیس ہے. ہماری سب سے بڑی فوکس اس وقت یہی ہے کہ ہم اس والنٹری بیس کو بہت بڑھا دیں تاکہ جوان والنٹیئرلی آئے اور اس انسانی خدمت کے مشن میں ہمارے ساتھ جڑ جائے. اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں آپ نے یہ بتایا تھا یہ ریڈ کراس کریسنٹ کیا ہوتا ہے. دراصل ہمارا جو فلیگ ہے، ہمارا جو سمبل ہے، وہ 3 ہے. ایک ریڈ کراس جو کرسچن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے لیے سمبل رکھا ہے کراس، اینڈ آلسو انڈیا ہیز آلسو اڈاپٹیڈ کراس ایڈ از ریڈ کراس سمبل. جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے ریڈ کریسنٹ رکھا. اچھا. اور جو جوش کنٹریز اونلی ون اسرائیل، اس نے ریڈ سکوائر رکھا.
لہذا ہماری یہ 3 سمبلز ہیں جن سے ہماری ریڈ کراس موومنٹ آل اوور دی ورلڈ پہچانی جاتی ہے، لیکن اصول ہمارے ایک ہے، ایک طریقہ کار ایک ہی ہے کہ ٹو سرو دی ہیومینٹی، ٹو سرو دوز ہو آر ان نیڈ وداؤٹ اینی پیکیولری بائس نیچر۔ بہت خوب، آپ نے جیسا ابھی فرمایا کہ جو ہماری والنٹری بیس ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ اتنا کر رہے ہیں، لیکن ان کی مضبوطی کا کیا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی وہ جا رہے ہیں کھلے دل سے لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، اور خدمت خلق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات ہوتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو ان آفات میں، ان مشکل وقت میں؟ اگر ویسا ہوا تو آپ کا سوسائٹی کا کیا رول رہتا ہے اس ٹائم پہ؟ نہیں، ایک دیکھیے اصل میں آپ کو یہ بتاؤں گا نا، انسان کی زندگی کا ایک موٹیو ہونا چاہیے ہر ایک۔ تو ٹھیک ہے اگر کوئی نوکری بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، لیکن جتنا بھی وقت اس کو ملتا ہے علاوہ سپیر ٹائم، اس کو چاہیے تھا کہ سوشل ورک میں جڑ جائے، لوگوں کی جتنی کر سکتے ہیں۔ باقی حفاظت کا مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے خود ٹریننگ کی ہوتی ہے، لیکن تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ فرسٹ ایڈ ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ کسی انجرڈ کو کیئر کرنا، ہارٹ پیشنٹ کو گھر میں کرنا، اٹ از دا ہاؤس ہولڈ نالج ریکوائرڈ بائی ایوری ہاؤس ہولڈ۔ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہمارے میں کہوں اصل میں ہمارا جو آن دا سائڈ آف ہیومینٹی جو ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے، وہ ہیو ٹو سرو دا پیپل آن دا ہیومینیٹیرین کنسیڈریشن۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنا تو کام ہے جلاتے ہوئے رہیں چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملی۔ ہم ایز ریڈ کراسرز وی ڈو ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے فرینڈ اینڈ اے فو این اینیمی۔ whosoever requires assistance we should be readily available to serve him, جو ہے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے۔ آپ کی بات موجود رہے، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن ناظرین محترم آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ آپ کے لیے اہتمام اور بھی رکھا ہے، جو کہ ہے سنگنگ اسٹار آف جموں اینڈ کشمیر، جو کہ بہت جلد آ رہا ہے۔ آئیے ساتھ مل کے اس کا پرومو دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید بات چیت کریں گے۔ کسی حال میں کسی بات پر کہیں چل نہ دینا تو چھوڑ کر میرے ہم سفر، میرے ہم سفر، میرے ہم سفر، میرے ہم سفر۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے غلام محمد قریشی صاحب، اور ریڈ کراس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ ریڈ کراس موومنٹ کار گئی اسٹارٹ 2 سال سے ہم تک جو ہے معلومات پہنچائی، تو غلام محمد قریشی صاحب زانون یسا ون کہ اویئرنیس کیمپس آپ بہت زیادہ منعقد کراتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کب کار گسان بلڈ ڈونیشن ہو یا مختلف کیمپس ہو، کار کیمپس گسان، تھوڑی بہت اس حوالے سے بھی ہمیں انفارمیشن میں بسان ات پہ کرنا اس کات کی تھوڑا سا انفارمیشن اس پہ دیتی۔ جہاں تک یہ ہمارا ایک اپروڈ ایکٹیویٹی ہے بلڈ ڈونیشنز کرنا یا فرسٹ ایڈ اویئرنیس پروگرام کرنا، ہمارا جو فرسٹ ایڈ اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے، ایک تو اویئرنیس ہوتا ہے، دوسرا ٹریننگ ہوتا ہے۔ اویئرنیس 1 دن کا ہوتا ہے، یہ ہم سکولوں میں کرتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کرتے ہیں۔ ہمیں وہاں سے ریکویسٹ آتی ہے یا کبھی کا ہم خود بھی ان کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم وہاں آپ کے سکول میں، کالج میں فرسٹ ایڈ اویئرنیس کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں ہم ان کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دیتے ہیں، ریڈ کراس کی بھی اویئرنیس دیتے ہیں، والنٹیرزم، ہیومینیٹیرین ایڈ کی کیا ضرورت ہے، ہیومینٹی کیا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا اویئرنیس بھی پروگرام ہوتا ہے، اور وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ فیز ہوتا ہے ان کو 4 دن کی 5 دن کی ٹریننگ دینا، وہ سبسیکوئنٹلی ہم دیتے ہیں۔ اس سال ہم نے جس سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں 2 کیمپ کیے، وڈورا میں بھی 1 کیا اور یہاں شالمار میں بھی 1 کیا۔ اسی طریقے سے اب ہم ہندوارہ ڈگری کالج میں جا رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ، یہ ڈپٹی کمشنرز اپنے لیول پر کرتے ہیں، اور ہم یہاں اپنی لیول پر، اسٹیٹ لیول پر یہاں بھی اور جموں میں بھی ہم کرتے ہیں۔ سال بھر ہمارے یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ایک تو سکولوں میں دیتے ہیں، دوسری طریقے ہمارے جو ہوٹلز جو ہیں یا آرمڈ فورسز جو ہیں، یا اسی طریقے سے جو بزنس بڑے ہیں، جہاں مطلب جو ایک بزنس یونٹ ہے جس میں 100 لوگ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں پھر انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دے دیں تاکہ وقت ضرورت ان کو کام آ سکے۔ وہ سال بھر
प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये हमारा रूटीन काम है, ये हम करते रहते हैं। फर्स्ट एड का, इसी तरीके से ब्लड डोनेशन का, कैंप का, ये मतलब हमारा प्रोग्राम साल भर चलता रहता है। ब्लड डोनेशन से हर रेत छो तुई करा कंडक्ट या डिफरेंट ईयरली इशू के साथ? नहीं, ये एक साल भर चलता रहता है। और कहाँ पे कच्छ, थोड़ा सा इसमें हमें जानकारी, कच्छ पे वहाँ ब्लड डोनेशन मुख्तलिफ जाए? हाँ, जब ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हम करते हैं, इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी। अगर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि जहां ब्लड बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो वो होना चाहिए। एंड आल्सो द आर्मड फोर्सेस, द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड आल्सो वॉलंटियर। तो हर साल करीबन 60-100 पॉइंट्स एक कैंप में हम करते हैं, उससे कम नहीं करते। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हम एक ब्लड बैंक बना रहे हैं यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स में। वो बन गए, बिल्डिंग बन गई है, उसका जो प्रीलिमिनरी वर्क वो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो कंप्लीट मुकम्मल होगा। कुछ स्टाफ वगैरह लगाना होगा, तो वहाँ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द कश्मीरी पीपुल। एक बैंक, ब्लड बैंक अपना हम बना रहे हैं। तो ये ऐसी मुझे लगता है आपके जहन में सवाल है, पर मेरे जहन में ये सवाल है कि ईशा ऐसे पर्टिकुलरली कशीर मजी ईशा बन बाकी दिन बाकी स्टेटन में बन ब्लड बैंक अपना हर एक स्टेट का होता है या ये इशू? देखिए, एक तो ब्लड बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट के अपने होते हैं। जी वो तो समझिए। लेकिन रेड क्रॉस में एक तो यहाँ जम्मू कश्मीर का यही श्रीनगर में बन रहा है। अच्छा। एक बन रहा है। इसी तरीके से 2-3 स्टेट्स में भी मतलब फेज्ड मैनर में वो नेशनल हेडक्वार्टर इसके बारे में कुछ असिस्टेंस दे रहे हैं, कुछ रिसोर्स हमें आपने हैं जिसके बेस पर हम इसको तामीर भी कर रहे हैं और अब इस्टेब्लिश भी होगा इंशाल्लाह। हम दुआ गो है एसोसिएशन ये जानो तह निश वॉलंटियर्स ये पान अर्ज कर कि कह तक गत पान पान रजिस्टर करे तो हो जाएगा। तथ वन तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। प्लस आपने दूसरी बात भी यहाँ पे कही कि मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं, अस गर खवातीन गर नबर ज्यादा नेरान कह तम गर कम कर तम प्रोन आसान, मतलब वारिया चीज गरस मज हालात गसान, वल्नरेबल तम ज्यादा असर गोडन पे तमने गैस फूट खुदा दिन न जात या किचनस मज कर तह निश पान तिहद खतर क्या गोडन बे सवाल कि कित ग रजिस्टर तम खतर क्या रिक्वायरमेंट्स वंसन क्या एजुकेशन? जहाँ तक वॉलंटियर को रजिस्टर करने के ताल्लुक है उसको सिंपली दे सकता है, हमें भी डायरेक्टली दे सकता है। हम उसको इनरोल कर देंगे, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं जरूरत है। एनीबडी कैन कम। हम वॉलंटियरली काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देना चाहते हैं, वी विल रजिस्टर हिम। बाकी हमारे उसके साथ जो प्रोग्राम्स होंगे, ट्रेनिंग की जो उसको जरूरत होगी वक्त वक्त पर, वो हम उनको दे देंगे। और ज्यादा इनका होता है दे हैव टू रिमेन इन टच विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ क्योंकि फील्ड में तो डीसी ही है या उसके नीचे जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह, उनको वक्त जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आपने सवाल किया, बहुत स्टेट घर की जरूरत है, हर एक घर की जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हर स्कूल में कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें 18 साल का होना चाहिए, यानी जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के बच्चों को हम ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे दें, अवेयरनेस भी दे दें, ट्रेनिंग, ताकि वो अपनी लोकलिटी में इन ए लार्ज नंबर अवेलेबल रहें सर्विस करने के लिए लोगों की। जैसे आप खवातीन का जिक्र कर रहे थे, जब अगर हमसायगी में कोई बच्ची पढ़ रही होगी, उसे सीखा होगा, वो कर सकती है। ये तो हमारा मैसेज है, ये हमारा काम है, लोगों की खिदमत करना। अब ये मैसेज भी हमें अपने नाजरीन तक पहुंचाना है। मैसेज अपनी जबान में आपका क्या रहेगा हमारे नाजरीन? बस 2 चीजें। एक तो जो हमारा मिशन है रेड क्रॉस का, वो हम हर वक्त करते हैं। आज के दिन हम ये अहद करते हैं, लेट्स प्लेज टू एलिवेट ह्यूमन सफरिंग एंड वाइप एवरी टीयर। दिस हमारा मैसेज। दूसरा, चूंकि हम यहाँ नामसाइद हालात, बॉर्डर पर जंगी हालात, जी एक जंगी मतलब हर जगह अनसर्टनिटी है, तो लीजिए मेरा ये पैगाम होगा जो हमारे रेड क्रॉस वॉलंटियर्स वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट के साथ जुड़े रहें। जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी, रिलीफ के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से या सिविल डिफेंस के हवाले से, उनको चाहिए कि वो अपनी खिदमत हमतन और हम वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वक्फ करें, क्योंकि ये वक्त है कि जब हम लोग अपने लोगों, अपनी सोसाइटी के अपनी खिदमत दे सकते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने कम वक्त में कोशिश की कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, हम ज़्यादा इंसाफ नहीं कर पाए, हम ज़्यादा जान नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी आपको दावत देंगे। लेकिन आपने जो रेड क्रॉस के हवाले से खूबसूरत बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ 1 घंटा जुड़े। रेड क्रॉस के हवाले से आज हमने बात की, दिन भी था और मौका भी। हम उम्मीद करेंगे कि आज के प्रोग्राम से आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे, उठाएंगे। और फ़िलहाल हमें आज इजाज़त दें इसी नोट के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और हमें अपनी दुआ में शामिल ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल मुझे, मेरी पूरी टीम को, वसाफ जिलानी को, हम सबको इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। देखते रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK।